बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस वक्त कौमी असम्बली में बजट इजलास चल रहा है जिसमें धड़ाधड़ तकरीरें हो रही हैं। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तकरीर की, लेकिन वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पर बहुत ज़्यादा गरजे बरसे। हुकूमत को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे इतना गुस्सा क्यों है? देखिए करामत मुग़ल साहब, बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन ये वीडियो करने पे मैं मजबूर भी क्यों हुआ हूँ, क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो फॉलोअर्स हैं जो मुझे देखते हैं रेगुलरली, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में भी एक बड़ी तादाद है, लेकिन पूरी दुनिया से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो देखते हैं। और मुझे बड़ी हद तक, क्योंकि ज़ाहिर है कि फिर बहुत सारे फॉलोअर्स के साथ आपका रब्ता भी हो जाता है, किसी के साथ व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता है, किसी के साथ ट्विटर के ज़रिए रब्ता है, कोई जो है वो नीचे कमेंट्स लिखता है, उसकी वजह से फिर उनके साथ कम्युनिकेट होता है, उनको कमेंट्स पे ही जवाब देते हैं। तो मुझे अंदाज़ा है कि पाकिस्तान से बाहर बसने वाले जो लोग हैं वो पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं। और जो तकरीर है वो एक नया लो है, और इसकी वजह है ये जो महाज खोला गया ना, देखें ये महाज बिला वजह नहीं खोला गया। सही। बहुत सारी वजूहात हैं जो उन्होंने गुफ्तगू की ना, वो मेरा ख्याल है कि बहुत से सियासतदान कभी गुफ्तगू करते हैं, अपने सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाते हैं, अपने हम पल्ला लीडर्स को निशाना बनाते हैं। लेकिन अब ये जो नई रिवायत है ना कि आपने अगर किसी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला कोई है, हालांकि वो आपका फेलो सिटीज़न है, वो भी पाकिस्तान का शहरी है, वो भी CNIC होल्डर है, आपने उसके साथ पर्सनली ना सिर्फ अटैक करना शुरू कर दिया बल्कि उनके लिए डेरोगेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर PTI के लोग लीडरशिप जो है वो मुस्लिम लीग नून के किसी फॉलोअर को पटवारी कह रही है, तो पटवारी जो शायद अपने लफ्ज़ के एतबार से इतना ज़्यादा जो है तौहीन आमेज़ नहीं है, तौहीन आमेज़ या हतक आमेज़ नहीं है, लेकिन जब नून लीग की लीडरशिप, और लीडरशिप में भी फीमेल लीडरशिप तक, यानी मरीम नवाज साहिबा तक भी अगर लफ्ज़ यूथिया इस्तेमाल करते हैं, अगेन एक गाली का मुरक्कब और फिर एक और गाली का मुरक्कब जो ज़्यादा डेरोगेटरी है, हाँ, वो जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये लीडरशिप को ज़ेब नहीं देता। आपने अपने एजेंडे के ज़रिए उनको अट्रैक्ट करना है, आपने उनको अपने जो है वो मंशूर आपने उनको बताना है, अपना एक पॉलिटिकल फेस दिखाकर, अपनी पॉलिसी बताकर, अपनी परफॉर्मेंस से अट्रैक्ट करना है। ये नहीं है कि अगर कस्टमर किसी और दुकान पर जा रहा है तो आप उसके साथ दस्तो गिरबान हो जाए। आप अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है उसको इम्प्रूव करें। ख्वाजा आसिफ ने कहा क्या, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मामलात कुछ रिकॉर्ड जो है उसकी दुरुस्तगी के लिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की कि इसके ऊपर बात की जाए। ख्वाजा साहब ने बहुत सारे मामलात पर बात की। वो कहते हैं कि, और वो जो लोग बाहर बैठे हुए हैं अंग्रेज़ी बोलने वाले, वो कहते हैं कि हम रेमिटेंसेस बंद कर देंगे। और रेमिटेंसेस तो ये भेजते हैं, ये हमारे जो भाई बैठे हुए हैं GCC ममालिक में, सऊदी अरब में 28 लाख पाकिस्तानी रहता है, UAE में 18 लाख पाकिस्तानी रहता है, और बोलता कौन है? अमेरिका से कोई बोलता है, कोई कनाडा से बोलता है, जो यहाँ लाशें दफन करने आते हैं, अपने बड़ों की जायदादें बेचकर वापस चले जाते हैं। यहाँ खलीजी ममालिक में तो किसी को पासपोर्ट नहीं मिलता, वहाँ पासपोर्ट मिले हुए हैं। और इनकी इतनी जुर्रत, दे हैव द गट्स, इतने शेमलेस लोग बेशर्म के इन मुल्कों में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, पाकिस्तान को गाली देते हैं। जिस मिट्टी ने इनको जन्म दिया और जिस मिट्टी को वो छोड़कर कोई वैंकूवर में बैठा है, कोई टोरंटो में, कोई न्यूयॉर्क में, कोई कहीं बैठा है, वो कम से कम इज़्ज़त करो अपने मुल्क की जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने तुम्हें बुनियादी शनाख्त दी। जनाब अली 50 डिग्री में दुबई और जद्दा और रियाज और अबू धाबी में लोग काम करते हैं और अपने वतन को पैसे भेजते हैं। ये खलीजी ममालिक में बैठे हुए पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी नहीं हैं, यानी जो बाकी ममालिक में बैठे हुए हैं। दे आर नॉट कमिंग बैक। इन लोगों ने वापस नहीं आना है। ये ईद पर आते हैं, 2 ईदों पर आते हैं, बच्चे यहाँ पर हैं, इनके वालदैन यहाँ हैं, जायदाद यहाँ ख़रीदते हैं, और वो लोग आते हैं जायदादें बेचने के लिए जब माँ बाप मरते हैं, और धमकी देते हैं कि हम रेमिटेंस नहीं भेजेंगे। ये बात दुरुस्त है कि जो हमारा ऑफिशियल रेट है और जो हमारा मार्केट रेट है उसमें फ़र्क है, वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी रेमिटेंस कम हुई है। इस वजह से नहीं, किसी ने इमरान खान की मोहब्बत में नहीं रेमिटेंस देनी बंद की। ये है वो गुफ्तगू जो ख्वाजा आसिफ साहब ने किया। मैं आपके सामने जो बहुत तकलीफ दे, बड़ी अहम गुजारिशात रख देता हूँ। देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से एक बात तो ये कि जो ख्वाजा आसिफ हैं, ये जो मौजूदा हुकूमत है,
ان کو یہ پورا یقین اب ہو چکا ہے کہ عمران خان از ناٹ کمنگ بیک، عمران خان کا چیپٹر ختم ہو گیا، اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹ دینا نہ دینا یہ اب ہمارے اختیار میں ہے، اور ہم نے ان کو رائٹ نہیں دینا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہی طریقہ ہے نا، کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ 80% یا 85% یا 90% جو لوگ ہیں باہر بیٹھے ہوئے پاکستان سے، وہ تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر ہیں، صحیح، اور میجورٹی اوور ویلمنگ میجورٹی ہے۔ خواجہ صاحب نے جو بات کی ہے نا، اس میں یہ بات ڈیٹا کے اعتبار سے درست ہے کہ جو خلیجی ممالک ہیں وہاں سے زیادہ پیسہ پاکستان آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ گئے ہوئے ہیں، مزدور ہیں، سکلڈ لیبر ہے، سیمی سکلڈ لیبر ہے، وہ وہاں پر جا کر کام کرتی ہے، اور ان کے کیونکہ وہاں پر گھر بار نہیں ہے، وہ اپنے بچوں گھر والوں کو نہیں لے کر جاتے، تو ان کی مجبوری ہے کہ وہ کم از کم پیسوں میں وہاں پر اپنا گزارا کرتے ہیں، اور گزارا میکسیمم پیسے بچا کے پیسے بچ جاتے ہیں وہ پاکستان آ جاتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب جو ہے وہ پاکستانیت چیلنج کر رہے ہیں باقی تمام ممالک میں رہنے والے پاکستانیوں کی۔ دوسرا، خواجہ صاحب جو ہے نا، دیکھیں ان کو پتہ ہے کہ اب ہم نے ان کو ووٹنگ رائٹ نہیں دینا۔ صحیح، خواجہ صاحب نے کہا یہ بچے اپنے ماں باپ کو دفنانے آتے ہیں، لاشیں دفن کرنے اور جائیدادیں بیچنے آتے ہیں۔ خواجہ صاحب کو تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے تھا، اس بات کا احساس کرنا چاہیے تھا کہ یہ بات ان کی اپنی جماعت کی لیڈرشپ کے بچوں کو بھی ہٹ کرتی ہے، کر سکتی ہے۔ مطلب آپ کو یہ بات کرنے سے پہلے اپنے فیلو پارلیمنٹیرینز کے بارے میں تمام جماعتوں سے بشمول تحریک انصاف ان کا تعلق ہے، اور آپ پاکستانیت کن کی چیلنج کر رہے ہیں۔ میں 19واں سال پورا ہونے والا ہے جرنلزم، بالکل، اور صحافت کے ان 19 سالوں میں میجورٹی آف دا ٹائم میں نے دفتر خارجہ کور کیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جملہ جو تواتر کے ساتھ پاکستان کی تمام لیڈرشپ، تمام سفارتکار، ہم نے ان کے منہ سے سنا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز ہمارا اثاثہ۔ بالکل صحیح۔ خواجہ صاحب کو اندازہ ہی نہیں ہے پوٹینشیل کا۔ ایک طرف چلیں عمران خان کو آپ نہیں مانتے، آپ تحریک انصاف کو نہیں مانتے، تحریک انصاف کا آپ سمجھتے ہیں کہ چیپٹر کلوز ہو گیا، لیکن تحریک انصاف کی کیا ساری باتیں غلط ہوں گی؟ آپ کی ذہن کے مطابق بھی کیا ساری باتیں غلط ہوں گی؟ ایک طرف خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب 10,000 ڈاکٹر ہے امریکہ میں، اس کی جو ورتھ ہے وہ 200 ارب ڈالر ہے، 200 بلین ڈالر، اور آپ کے اوپر ٹوٹل قرضہ اس سے کم ہے۔ آپ ان کو اٹریکٹ کریں انویسٹمنٹ کے لیے، پھر وہ باقی جو 1 کروڑ پاکستانی ہیں ان کے بتاتے ہیں کہ جناب ان کے اتنے اثاثے ہیں، آپ پاکستان کو انویسٹمنٹ فرینڈلی بنائیں، اور یہاں پر ایک اپنی تقریر کے لیے، اپنا غصہ اتارنے کے لیے، اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے خواجہ صاحب جناب یہ کچھ چیزیں کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم یہ کارروائی کر رہے ہیں پاسپورٹ، اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کون سے خواجہ آصف صاحب ہیں جی، جو اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ نے بجٹ میں، اور آپ جو اسکیم نکال رہے ہیں، پہلے تو کہتے تھے آپ بیگرز کانٹ بی چوزرز، اب یہ بیگرز بھی بننا چاہتے ہیں اور چوزرز بھی بننا چاہتے ہیں، کہ یہ بھی ہم چوز کریں گے کہ ان میں سے پاکستانی کون ہے اور کون نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ $1,00,000 جو ہے جو بھیجے گئے آپ بھیجیں، ہم آپ کو ڈائمنڈ کارڈ دیں گے، جی، سورس آف انکم نہیں پوچھیں گے، صحیح، آپ کو فلاں سروس دی جائے گی، آپ کے لیے کاؤنٹر بنایا جائے گا، آپ کو اسلحے کے لائسنس دیے جائیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا دیا اور جائے گا۔ پراپرٹی جو آپ خریدتے تھے اسے 2% ٹیکس تھا، وہ بھی ہم ختم کر دیں۔ ہاں، آپ یعنی آپ کو پیسہ چاہیے ان کا، جی، ٹھیک ہے، اور آپ ان کی گفتگو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھیں اوورسیز پاکستانی جو ہے اس کی ڈس لائکنگ بیسیکلی میاں صاحب کی پارٹی سے یا پیپلز پارٹی سے اس وجہ سے ہے کہ وہ جو 90 کی دہائی میں چھوڑ کے گئے ہیں، جو لیٹ 80s میں چھوڑ کے گئے ہیں، جو 2010 کے اوائل میں چھوڑ کر گئے ہیں پاکستان کو، جو 2008 سے 2018 کے درمیان چھوڑ کر گئے ہیں پاکستان کو اور باہر جا کر آباد ہوئے ہیں، اس وقت یہ جماعتیں حکومت میں تھیں۔ صحیح، تو دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے لوگوں کی امنگوں پر آپ پورا نہیں اترے، انہیں پاکستان آپ نے ایک ایسا اپرچونٹیز سے بھرپور پاکستان نہیں دیا جہاں پر وہ اپنے کریئرز میں تھرائیو کر سکتے۔ دوسری بات، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ تو پیسے نہیں بھیجتے، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس، یعنی یہ سوچنے کا زاویہ نا۔ دیکھیں جو گلف میں بیٹھا ہوا پاکستانی ہے بلا شبہ وہ اس وقت ریمیٹنس کی مد میں زیادہ پیسے بھیجتا ہے، ایک تو تعداد میں زیادہ ہے، دوسرا جو کماتا ہے وہ سارا بیک ہوم بھیج دیتا ہے۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں کی شادی بھی کرنی ہوتی ہے، اس نے اپنا گھر پکا بھی کروانا ہوتا ہے، اس نے TR گارڈر نکلوا کے چھت بھی ڈلوانی ہوتی ہے، لینٹر والی RCC سلیب ڈلوانی ہوتی ہے، کسی نے 5 سال 6 سال کما کے
واپس آ جانا ہے، ڈرائیونگ وہاں پر کر کے یہاں پر واپس آنا ہے، یہاں پر آ کے اس نے ایک کیری ڈبہ خرید لینا ہے اور اس کو لوکل اس نے چلانا شروع کر دینا ہے، کوئی اسکول سروس چلانا شروع کر دینی ہے، جو کمائے گا آ کے یہاں پر لگا کے اپنے اوپر ہی لگا دے گا۔ جو گلف کا پاکستانی پیسہ پوری زندگی سے کما کے آئے گا نا، وہ آ کے یہاں پر فیکٹری نہیں لگاتا، وہ یہاں پر آ کے کارخانہ لگانے جتنے پیسے نہیں لا سکتا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر آپ یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، جن کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے لوگوں کو انویسٹمنٹ کے لیے اس ملک کو اٹریکٹیو بنا کے، وہ پوری دنیا میں بھی تو بزنس کرتے ہیں نا، کتنے ایسے پاکستانی ہیں جن کے کاروبار ایک سے زائد ممالک میں پھیلے ہوئے ہوں گے، صحیح، اور وہ بیسڈ بھی ہوں گے لنڈن میں یا وینکوور میں یا ٹورانٹو میں یا نیو یارک میں یا واشنگٹن میں۔ جب وہ پوری دنیا میں مختلف ممالک میں بزنس کر سکتے ہیں، وہ آپ کے پاس بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی آپ نے ان کو یقین دلانا نا، 3-4 یقین دہانیاں کرانی ہیں کہ یار یہ جوا نہیں ہے کہ 19 روپے ڈالر ایک دن میں اوپر چلا جائے گا، 19 روپے نیچے آ جائے گا، آپ کو جو ہے کوئی گن پوائنٹ پہ لوٹ لے گا، آپ کو جو ہے وہ کورٹ کچہری تھانہ ریڈ ٹیپزم کے پیچھے لگا دیا جائے گا، رشوت دیے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ ایشورنسز دینی ہے نا کہ یہ نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح۔ تو وہ بندہ جو ہے وہ یہاں پر انویسٹ کرے گا لامحالہ۔ آپ نے جو پوٹینشلی بہت زیادہ آپ کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، آپ نے اس کو ٹارگٹ کیا۔ پھر آج جناب کچھ اعداد و شمار ہیں جو غصے کی ایک اور وجہ ہے۔ وہ اعداد و شمار یہ ہیں کہ جناب یہ ڈان نیوز کی خبر ہے 14 جون کی، شاہد اقبال صاحب کی۔ شاہد اقبال صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جو ریمیٹنسز ہیں پاکستان نے کا 3.7 ارب ڈالرز جو ہے ان کا نقصان ہو گیا ہے، کمی آ گئی ہے ریمیٹنسز کی۔ اور جو ریمیٹنسز اوورسیز پاکستانی ورکرز بھیجتے ہیں منتھ آن منتھ، وہ 4% کم ہوئی ہے اور 10% ایئر آن ایئر بیسس کے اوپر کم ہوئی ہے، اور 2.1 ارب ڈالر مئی کے مہینے میں آیا۔ تو جو اسٹیٹ بینک کا لیٹسٹ ڈیٹا ہے نا کرامت مغل صاحب، وہ یہ بتاتا ہے کہ ملک کو 3.7 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے 11 ماہ میں گزشتہ، جب سے ان کی حکومت آئی ہوئی نہیں، جو فسکل ایئر 2023 ہے جی 2023 یعنی کہ جب سے سٹارٹ ہوا اس کے بعد سے 11 مہینوں میں یہ نقصان ہوا ہے۔ اور ایکسچینج ریٹ کا گیپ ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ صحیح، یعنی آپ کے اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر کو آرٹیفیشلی کنٹرول کرنے کے لیے بینکس کو آپ نے روک دیا، کیپ لگا دی، منع کر دیا، اب مصنوعی طریقے سے آپ روک رہے ہیں، اور آپ نے ڈالر کو روک دیا فار ایگزامپل 287 پہ، جی، اور اوپن مارکیٹ میں وہ 313 روپے میں بک رہا ہے یا 315 میں بک رہا ہے فار ایگزامپل، کیش ہو رہا ہے۔ صحیح، تو جو بھی بندہ بھیج رہا ہے وہ اگر بینکنگ چینل سے بھیجے گا اور تو اس کو 285-87 روپے کا ریٹ لگے گا، یا فار دیٹ میٹر 284-83 روپے کا ریٹ لگے گا۔ اور اگر وہ بینکنگ چینل کے بغیر کہیں اور سے ہنڈی سے بھیجے گا، کسی اور طریقے سے بھیجے گا، تو وہ جب کیش ہوگا اوپن مارکیٹ میں وہ 313 پہ ہوگا۔ جی، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اپنا فائدہ دیکھے گا، وہ کہے گا کہ یار یہ 25-26 روپے زیادہ مل حکومت رہے نے مجھے کیا دینا ہے۔ اب آپ اس گیپ کو کم کریں نا، اپنی فسکل ڈسپلن لے کر آئیں، اپنی فوریکس پالیسی کو بہتر کریں، تو پھر یہ معاملہ نہ ہو۔ تو یہ جو یہاں سے پیسہ نکل رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ خواجہ آصف صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اپنے لیفٹ رائٹ پہ دیکھیں، اپنی پارٹی میں دیکھیں، اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو دیکھیں، دیگر پارٹیز کی لیڈرشپ کو دیکھیں، جی، وہ بھی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب جو ہے نا ان کو یہ اندازہ نہیں ہے، یعنی اندازہ تو ہے لیکن وہ شاید اس کو ایکسپریس نہیں کرنا چاہتے۔ آپ جائیں پوری دنیا میں، ایجباسٹن میں جا کر کرکٹ میچ دیکھیں کبھی پاکستان کا ہو رہا ہو، ابھی جو چیمپئنز ٹرافی ہوئی تھی، آئی وینٹ دیر، وہاں پر میچ دیکھنے، ساؤتھ افریقہ کا پھر انڈیا کا کے ساتھ پاکستان کا میچ تھا۔ اوول میں چلے جائیں، لارڈز میں چلے جائیں، آپ اس کے بعد سڈنی میں ہو، برسبین میں، کہیں بھی ہو، دنیا بھر میں کہیں پر بھی کرکٹ میچ ہو رہا ہے، وہ جو وہاں پر منہ کے اوپر پاکستان کا جھنڈا پیٹ کر کے، شرٹیں پہن کے وہ جو لوگ آتے ہیں، جھنڈا اٹھا کر، وہ صرف وہاں سے تو نہیں آتے، لندن کے رہنے والے یا اس جگہ کے تو نہیں آتے، ارد گرد کے ممالک سے ٹریول کر کے آتے ہیں، وہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور آپ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان کا چہرہ ہے،
کبھی کشمیر والے معاملے پر آپ دیکھیں وہ کون احتجاج کرنے جا رہا ہوتا ہے؟ خواجہ صاحب یہاں سے کوئی اپنا دستہ بھیجتے بھیجتے ہیں، وہ بریانی کی پلیٹیں دے کے کھانا بھی کھلائیں گے، کرایہ بھی دیں گے اور سیر بھی کرائیں گے. ہاں تو وہ وہاں پر جو احتجاج ہوتا ہے، جو پاکستان کا مقدمہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. پھر جو آپ کو آپ کی ایمبیسیز کے آپریشنز ہیں، آپ ان کو نائکاپ ایشو کرتے ہیں، آپ کتنے ایکسٹرا ریٹ کے اوپر کرتے ہیں، ہزاروں روپے کماتے ہیں، لاکھوں روپے کماتے ہیں. پھر آپ کی، حالانکہ آپ کی اپنی کمیونٹی ویلفیئر سروسز جو ہیں اس میں بہت کمی کوتاہی ہے، اس کو آپ نے امپروو کرنا ہے، اس کو امپروو کریں. لوگوں کو آپ اپنی طرف اٹریکٹ کریں. آپ ان کو ریپیل کر رہے ہیں، نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. کسی اور سیاسی جماعت سے اگر کسی شخص کی وابستگی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لیڈرشپ کے لیول پر ایک حکومتی وزیر ہوتے ہوئے آپ کسی پاکستانی سے نفرت کا اظہار نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. اس وجہ سے کہ اس کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ڈفرینٹ ہے. اگر 5% بھی آپ کے ساتھ ہے 100 میں سے تو پھر بھی آپ کا یہ بنتا رویہ. آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے جو گفتگو کی ہے، جب وہ اوورسیز پاکستانیز کی بات کر رہے ہیں، امریکہ کی، کینیڈا کی، یورپ پورے کی، یورپ کی، برطانیہ کی، چلے مان لیں کہ ہم کہہ لیتے ہیں کم سے کم کر دیتے ہیں آپ کے سپورٹرز کو، 5% تو ہوں گے نا. آپ نے اپنے 5% کو بھی کہا کہ یہ وہ ہیں جو ان کو بھی گالی دی ہے، لاشیں دفنانے کے لیے آتے ہیں، جائیدادیں بیچنے کے لیے آتے ہیں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنے اوورسیز پاکستانیز ہیں جو یہاں پر ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، اور ان ممالک سے ان کا تعلق ہے، جی سی سے نہیں ہے. ایکولی آپ ٹریٹ کریں، چاہے وہ ایک لیبر ہے، سیمی اسکلڈ لیبر ہے جو جی سی سی میں کام کر رہا ہے، گلف کوآپریشن کونسل کے جو ممالک ہیں جو یورپ میں کام کر رہے ہیں. کوئی کم پیسے بھیجتا ہے یا زیادہ پیسے بھیجتا ہے، وہ اس کی ڈگنیٹی کو طے کرنے کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے. نیشنلٹی کو بھی کتنا نیشنل کہتے ہیں کہ اگر دریا کے دوسری طرف کھڑے ہو کے کوئی شخص آپ کو گالی دے تو آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو وہی خواجہ صاحب نے کیا ہے کہ خواجہ صاحب نے جب یہ طے کر لیا حکومت نے کہ ان کو ووٹنگ رائٹ نہیں دینا، جہاں پر وہ اپنا غصہ نکال سکتے تھے، تو اب خواجہ صاحب بڑا سینہ چوڑا کر کے جو مرضی کہتے ہیں. میرے خیال میں کچھ غلط چیز کھا لی تھی آج انہوں نے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی صاحب آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.